बुलंद आवाज़ से एक मरतबा कलमे तैयबा का विर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आपने माशाल्लाह मुझसे कबल बहुत अच्छी नातें समाअत की और मौलाना बिलाल साहब से बहुत बेहतरीन खिताब आपने समाअत किया। और आज की हमारी इस महफिल के नक़ीब मौलाना नाज़िम रज़ा साहब क़िबला, ये मोहताज तारुफ नहीं है माशाल्लाह, आप भी जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नेट के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान में इनकी एक पहचान बनी हुई है। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी उम्र में, अमल में, इल्म में मज़ीद बरकत अता फरमाए। कि हमारे नौजवान यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके सरों पर टोपियाँ नहीं हैं। देखिए ये अदब की महफिल है, अगर आप यहाँ अदब नहीं करोगे तो फिर कहाँ करोगे। अगर आपके पास टोपी नहीं है तो रुमाल रख ले, मगर सर को ढक कर बैठे। एक मरतबा और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं क्या कहूँ, मेरी कौम के जवान का हाल ये है कि 25-30 हज़ार का इसके पास मोबाइल तो है मगर 20 रुपए की टोपी नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बिल्कुल खामोश होकर बैठे, इधर तवज्जो रखें। तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान वो है कि एक शायर कहता है, मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। और कुछ बड़े अकड़ रहे हैं, थोड़े से दौलत के नशे में या थोड़े मनसब के नशे में इस कदर अकड़ रहे हैं, मगर बड़े बड़े अकड़ने वाले आए, नामो निशान बाकी नहीं है। हुकूमत किसकी है, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। शायर कहता है, कह दो उनसे समझते हैं खुद को जो मालिक, कह दो उनसे समझते हैं खुद को जो मालिक, ज़मीं खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। ज़मीं खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। मोहब्बत से एक मरतबा बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। फिर जावेद सिद्दीकी साहब कलम उठाते हैं तो वो यूँ कहते हैं, सर पे नालैन आपके होते, सर पे नालैन आपके होते, हम भी तकदीर के बड़े होते। सर पे नालैन आपके होते, हम भी तकदीर के बड़े होते। और मौत आ जाती उनकी चौखट पर, मुझ पे जन्नत में तफसीरे होते। मौत आ जाती उनकी चौखट पर, मुझ पे जन्नत में तफसीरे होते। और कितना प्यारा नक्शा खींचते हैं, तवज्जो के साथ सुनिए। कहते हैं, उनकी नालैन सजाता सर पर, काश उस दौर में पैदा होता। उनकी नालैन सजाता सर पर, काश उस दौर में पैदा होता। और उनकी नालैन जहाँ रखी हैं, मैं ज़मीं का वही टुकड़ा होता। उनकी नालैन जहाँ रखी है, मैं ज़मीं का वही टुकड़ा होता। और कुछ लोग कहते हैं मीलाद मनाते हो, लिखा कहाँ है, जरा सुनिएगा। उन्हें जवाब दिया है, उनकी मीलाद थी रब को मकसूद, उनकी मीलाद थी रब को मकसूद, वरना कोई नहीं पैदा होता। और अपने जैसा उन्हें कहने वाले
آئینہ بھی کبھی دیکھا ہوتا، اپنے جیسا انہیں کہنے والے آئینہ بھی کبھی دیکھا ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں آج کا دور ایسا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور نماز جنازہ پیر صاحب بھی پڑھا دے تو بڑے فخر کے ساتھ میں لوگ کہا کرتے ہیں یار بڑا مقدر والا تھا، نماز جنازہ بھی پیر صاحب نے پڑھائی ہے۔ یا اگر کوئی مشہور عالم دین نماز جنازہ پڑھا دے تو لوگ ذکر کرتے ہیں یار بڑا مقدر والا تھا، فلاں عالم صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ مگر جاوید صدیقی کیا پیاری تمنا کرتے ہیں، جاوید صدیقی کہتے ہیں کاش سرکار امامت کرتے، بولے سبحان اللہ، کاش سرکار امامت کرتے اور جاوید جنازہ ہوتا، کاش سرکار امامت کرتے اور جاوید جنازہ ہوتا۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہم نے انہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ ہم اپنے ماضی کو پلٹ کر دیکھیں، پوری دنیا میں ایک مہم چھیڑ رکھی ہے لوگوں نے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے، مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے پریشان کیا جائے، اسلام کے ماننے والوں کو کسی بھی طرح سے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے دور کیا جائے۔ جانتے ہیں یہ سازش کب سے ہو رہی ہے؟ یہ آج کی سازش نہیں ہے، بلکہ جب سے اسلام اس دنیا میں آیا ہے تب سے لوگ کوششیں کر رہے ہیں۔ آخرکار معاملہ کیا ہے؟ ایک وقت ایسا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لڑنے کے لیے جب عیسائیوں کا لشکر آیا تو جانتے ہیں بڑے بڑے عیسائیوں کے چھکے سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھوڑا دیے تھے۔ تنہا صلاح الدین ایوبی اور چند سپاہیوں کو لے کر لڑنے میدان میں نکل پڑے۔ لوگ کہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی تیری طاقت کا راز کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ دنیا والے لڑتے ہیں تو طاقت کی بنیاد پر لڑتے ہیں، اپنی فوج کے اللہ اکبر بھروسے پر لڑتے ہیں، مگر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ مرد مومن اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں لڑتا، اپنے فوج کے بھروسے پر نہیں لڑتا، اپنے رب کے بھروسے پر لڑا کرتا ہے، اپنے اللہ کے بھروسے پر لڑا کرتا ہے۔ مگر جب سلطان صلاح الدین ایوبی سے لوگوں نے اللہ اکبر ہار مان لی، سارے عیسائی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ اب ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی کو روکا کیسے جائے؟ اللہ اکبر! اب ان کے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا، آخرکار اگر ہم لڑیں گے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہرا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر! ایک مہم چھیڑ رکھی تھی، کوشش یہ کر رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر ہمیں اسلام کے ماننے والوں کو ختم کرنا ہے، ہمیں اسلام کو دنیا سے مٹانا ہے۔ اللہ اکبر! اب میں تاریخ کا واب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے جب لڑتے لڑتے تھک گئے تو لوگوں نے کہا صلاح الدین ایوبی کیا بات ہے، ہم تلوار کی بنیاد پر اور طاقت کی بنیاد پر تم سے جیت نہیں سکتے، مگر کبھی تو تم دنیا سے جاؤ گے نا، کبھی تو تمہارا انتقال ہوگا، کبھی تو تم دنیا چھوڑ کر جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا تمہارے بعد ہم صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہونے دیں گے، تمہارے بعد ہم صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ وہی ہوا، صلاح الدین ایوبی کے بعد میں دوسرا صلاح الدین ایوبی پیدا کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ظالموں نے اینڈرائڈ موبائل کو رائج کیا، نیٹ کو رائج کیا، اس کی وجہ سے قوم کے جوانوں کی آنکھیں جو غلاظت میں ڈوب چکی ہے، آنکھیں عیاشی میں ڈوب چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے، مسلمان پریشان ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تم نے پڑھا نہیں تاریخ کو، تمہاری تاریخ ایسی تھی کہ جب تم نکلتے تھے تو سمندر کو بھی پسینہ آ جایا کرتا تھا، بلکہ تمہارا چلنے کا انداز یہ تھا۔ اقبال نے یوں کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور تیرے ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہماری یہ تاریخ رہی ہے، آج بھی نبی کے قدموں میں پلٹ کر آ جاؤ۔ اگر تم پکے سچے نبی کے غلام بن گئے تو اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ محبت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دائرہ اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آج میری قوم کا جوان ہے، اللہ اکبر، حالات اتنے خراب ہیں، اسے آئی پی ایل کے سٹے میں مزہ آتا ہے، مصطفیٰ کی سنتوں میں مزہ نہیں آتا، اسے مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے صدیق اکبر کے طریقے میں مزہ نہیں آتا۔ وہ بھی دور تھا کہ پھٹے ہوئے پہ پیوند لگا لگا کر پہنا کرتے تھے، مگر آج اس قوم کے جوان کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو پھٹا ہوا ہی خرید کر کے لا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، آپ کہتے ہو کہ مسلمان پریشان ہے، مسلمان تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے، مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی وجہ جانتے ہو؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم نے اپنے آپ کو خود برباد کیا ہے۔ آج 70 سال کے ہو گئے، وضو کے فرائض یاد نہیں ہے، 60 سال کے ہو گئے، نماز کا طریقہ نہیں پتا، تمہیں خوب معلوم ہے کہ فلاں جگہ پر کیا ہو رہا ہے، اس ملک میں کیسا نظام ہے، تم نے کبھی اسلام کی ہسٹری کو پڑھا ہے، کبھی تم نے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے؟ ارے گھنٹوں فیس بک پر لگانے والوں، کئی گھنٹے یوٹیوب پر گزارنے والوں، وقت نکالو اور اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، اس لیے کہ غیر مسلم قرآن پڑھنا نہیں جانتا، وہ تو تمہارے اخلاق کو دیکھ کر پہچانے گا کہ اسلام کیا ہے، تمہارے کردار کو دیکھ کر پہچانے گا اسلام کیا ہے۔ اسلام نے پیغام یہ دیا ہے، آپ جانتے ہو اسلام نظام معاش بھی ہے، اسلام نظام معیشت بھی ہے، اسلام نظام تمدن بھی ہے، اسلام مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔ اسلام کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، نبی کی سیرت پر عمل کر لو، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس راوی ہے، کہتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ تمام احباب سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کر لو۔ کیسا پیار کیا ہے صحابہ نے میرے آقا سے، آؤ ذرا دیکھو تاریخ کا وہ باب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، نام ہے خبیب بن ابی، مکہ کے کافروں نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد میں بڑا ظلم کیا تھا۔ اللہ اکبر، کبھی پڑھے تو صحیح، اللہ اللہ، جب لٹکا دیا نا ظالموں نے کہا یہ بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے، آخری خواہش کیا ہے؟ تو ایسے وقت میں بھی نبی کے اس صحابی نے کہا تھا میری آخری تمنا یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایسے عالم میں بھی رب کی بارگاہ میں سجدے میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج تمہاری مسجدیں پاس میں ہے، آج تمہاری مسجدوں کے اندر میں اللہ اکبر چٹائیاں بچھی ہوئی ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، گرم پانی دستیاب ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام، اے سی کا انتظام، اور تم کہتے ہو مولانا دین پر چلا بڑا مشکل ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ارے وہ بھی دور تھا کہ کربلا کے حسین نے تپتے ہوئے صحرا میں سجدہ کیا تھا اور بتا دیا تھا او دنیا والوں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ اور ایسے عالم میں بھی کہ حسین کا سر کٹ گیا، نیزے پر سر ہے، کٹا ہوا سر لے کر کے جب ظالم جا رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں، کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک شاعر کہتا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتائے فنا بقا کیا ہے، میرے حسین بتائے فنا بقا کیا ہے۔ اور سر حسین کے نیزے پہ جب پڑا قرآن، یزیدی سوچ رہے تھے کہ پھر کٹا جائے۔ بھائی نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حسین کی ماں نے اپنے بیٹے کو گود میں قرآن سنایا تھا، آج کی ماں ہے موبائل دکھا رہی ہے، گانے سنا رہی ہے۔ سنو حسین کی ماں نے جب تربیت کی تھی اپنی بیٹی زینب کی تو عالم ایسا تھا کہ نانا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، بولو سبحان اللہ، نانا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، ارے سرطن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا، اور دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ مگر آج میری قوم کا حال، آج تو لوگ رونا رو رہی ہیں،
اور سڑکوں پہ نکل نکل کر نعرہ لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولانا حالات کیسے سدھریں گے؟ بات وہ کرتا ہے جس کے منہ میں گٹکا ہے، جو ہفتے میں ایک دن مسجد میں جاتا ہے وہ کہتا ہے مولانا حالات کیسے سدھریں گے؟ جو چوراہے پر بیٹھ کر بگی باغ کھیلتا ہے، جو تاش کھیل رہا ہے، جو سٹے لگا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مولانا حالات کیسے سدھریں گے؟ ارے تم سدھر جاؤ، حالات خود بخود سدھر جائیں گے۔ تم سدھر جاؤ، حالات خود بخود سدھر جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ جو قوم اپنے آپ کو بدلتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بدل دیتا ہے۔ مگر آج ہم ہیں، ہمارے حالات کتنے خراب ہیں۔ کبھی جائزہ لیں آپ، کبھی زندگی کے بارے میں اپنی سوچیں کہ ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اور آج تو اتنے بے غیرت پیدا ہو گئے ہیں، لوگ ایسے عقیدے لے کر کے جی رہے ہیں کہ ان کے عقیدوں کے بارے میں اگر سنتا ہوں میں اور ہمارے علماء سنتے ہیں تو دل یہ کرتا ہے بد دعا کر دو، اسے جینے کا کوئی حق نہیں، جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ جانتے نہیں صحابہ نے کیسی قربانیاں پیش کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا کامل مصباحی صاحب قبلہ، مداح رسول انام جناب محترم زبیر رضا حسانی اور صلاحیت عالم دین حضرت علامہ مولانا کامل رضا صاحب قبلہ مصباحی تشریف لا چکے ہیں۔ ان کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زبیر رضا صاحب قبلہ حسانی بھی آ چکے ہیں۔ بس تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے حاضر و محبت سے بولے سبحان اللہ۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے بھوکوں کو کھانا کھلانا سکھایا، اسلام نے یہ بتایا ہے کہ سماج کی سیوا کرو، مگر آج سماج کی سیوا کرنے کی بات ایسی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر 6 مہینے میں امام صاحب کی دعوت بھی آ جائے تو معلوم ہے کیسے حالات ہیں لوگوں کے۔ کچھ تو یہ کہہ دیتے ہیں اتنی جلدی آ گئی، ابھی تو کھلائی تھی۔ ایسے ہیں کہ ابھی تو کھلائی تھی، اتنی جلدی آ گئی۔ یاد رکھو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ اکبر، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو سدھارو اور اپنے اعمال کو سدھارو۔ آج لوگ بات کر رہے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، نہیں، اسلام کبھی خطرے میں تھا ہی نہیں، اسلام کبھی خطرے میں تھا ہی نہیں۔ اگر دلیل چاہتے ہو تو دلیل لو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اس بات پر ریسرچ ہوا، 2015 سے لے کر 2020 تک کون سا دھرم کتنا پھیلا، بولو سبحان اللہ۔ 2015 سے لے کر 2020 کے پیریڈ میں کون سا دھرم کتنا پھیلا تو جانتے ہو؟ جب حساب چھوڑا گیا تو مسلمانوں کا جو دھرم ہے جسے اسلام کہتے ہیں، 13 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، 13 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک رکھی ہے، جتنا دبانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ مگر وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیو، متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، اپنے سر کو سجدے میں جھکا دو، نماز پڑھنے جاؤ اور ہر کام کرو تو اس نیت سے کرو کہ میں رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ مسجد میں چلا جا، وضو کر، اور وضو کرنے کے بعد میں نماز کے لیے کھڑا ہو جا اور کر یہ نیت دل کے اندر رکھنا، میرے مالک میری نماز تیرے نام، میرا قیام تیرے نام، میرا رکوع تیرے نام، میرا سجدہ تیرے نام، میرا وضو تیرے نام۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں کہو میرے مولا یہ نماز پڑھ رہا ہوں تیری رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جب تم یہ کہو گے میرا وضو تیرے نام، میرا قیام تیرے نام، میرا سجدہ تیرے نام، میرا اللہ اکبر میری ساری عبادت تیرے نام، اگر رب کی رحمت کو جوش آ گیا تو میرا رب کہے گا میرے بندے جب تیرا سب کچھ میرے نام ہے تو جنت میں مکان تیرے نام ہے، جنت میں مکان تیرے نام ہے۔ غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، اور دیکھنا دنیا جھکے گی، خود تمہارے سامنے تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو۔ اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دو، پوری دنیا تمہارے قدموں میں نظر آئے گی۔ مگر اللہ کی بارگاہ میں جھکو تو صحیح، پورا ہفتہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا اور پھر کہتا ہے حالات کیسے سدھرے۔ اور ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے کا عالم ہے ان کا،
انہیں نماز کا طریقہ نہیں پتا، اور ان سے کہو نا کہ میاں نماز پڑھ لو، تمہارے نماز یاد ہے، تو ان سے مولانا سے کہتے ہیں ہم تو کبڈ رہ گئے، تم تو پڑھے گا۔ یاد رکھو مصطفیٰ نے فرمایا ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آج میری قوم کے جوان کو اینڈرائڈ موبائل چلانا تو آتا ہے مگر سورہ فاتحہ تجوید سے پڑھنی نہیں آتی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وقت کا سی ایم ہے نہیں، اس کا ذمہ دار ہے اس کا باپ، اس کی ذمہ دار ہے اس کی ماں، اس کا ذمہ دار ہے اس کا دادا، کہ تیرا بیٹا موبائل چلانا تو جانتا ہے، سورہ فاتحہ تجوید سے پڑھنا کیوں نہیں جانتا؟ تیرا بیٹا سورہ فاتحہ تجوید سے پڑھنا کیوں نہیں جانتا؟ بلکہ موبائل کو چلانا مشکل ہے اور سورہ فاتحہ کو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ موبائل کو سمجھنا بہت مشکل ہے مگر قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ اتنا آسان ہے کہ 8 سال کے بچے کے سینے میں آ جاتا ہے، 6 سال کے بچے کے سینے میں آ جاتا ہے، مگر آپ عمل کرنے کی کوشش تو کرو، اپنی زندگی کو سدھارو۔ بس میں چلتے چلتے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ عمل کے میدان میں آؤ۔ آپ محبت جب دنیا میں کسی سے کرتے ہو نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کا بولنے کا انداز بہت پیارا ہے، وہ چلتا بہت اچھا ہے، وہ بات بہت اچھی کرتا ہے، بلکہ حالات اتنے خراب ہیں لوگوں کے کہ اگر بچے کی پرورش بھی کر رہا ہے، باتیں تو بہت کرنے کی میں مختصر میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، حالات اتنے خراب ہیں اگر کسی سے قرض لے لیا اور وہ مانگنے آ گیا دروازے پر، تو گھر کے اندر بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ بیٹے ذرا اپنے والد صاحب کو بلا دو، تو بیٹے سے کہتا ہے باپ بیٹے یہ کہہ دے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، تو وہ بیٹا جا کر کہتا ہے کہ میرے ابا کہہ رہے ہیں میرے ابا گھر پہ نہیں ہے۔ باپ نے جھوٹ بولنا تو خود سکھا دیا اور پھر کہتے ہو مولانا تعویذ دے تو بیٹا بگڑ گیا، تربیت اچھی کر لیتے بیٹا تمہارا بڑھاپے میں تمہاری لاٹھی بن جاتا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے اور تمہارا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اگر تم نے نبی کی سیرت کے بارے میں بتایا ہوتا تو آج تیرا بیٹا تیری عزت نہ کرتا۔ آج تو اگر بیٹا چڑچڑا ہو گیا ہے تو ماں کہتی ہے میرے اللہ کو کسی نے کرا دیا میرے کو، کرایا کیا ہے سنو، رات کے 2 بجے تک یہ موبائل چلا رہا ہے اور صبح کو 10 بجے اٹھ رہا ہے، چڑچڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اپنے بچے کو موبائل چھین کر کے اپنے بچے کے ہاتھ میں سے عشاء کی نماز پڑھ کر سلا دے اور فجر میں اٹھا دے، 1 مہینے کے بعد دیکھنا تیرے قدم چومتا نظر آئے گا، 1 مہینے کے بعد دیکھنا تیرے قدم چومتا نظر آئے گا۔ اسلام کی یہ شان ہے کہ تم اپنے بچے کو اسلام کے حوالے کرو، اسلام تمہارا بچے کو تمہارے حوالے کرو، مگر کوئی عمل کرے تو صحیح، عمل کے میدان میں اترے تو صحیح۔ آپ بس میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ عمل کریں، اور اگر آپ اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کوئی چہرہ کسی کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے تو سنو مصطفیٰ جان رحمت سے خوبصورت کسی کا چہرہ نہیں ہے، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ جانتے ہو مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اندھیرے میں میرے نبی آئے، میرے آقا جب اندھیرے میں آئے تو میں نے اپنے آقا کے نور کی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا حسن ہے مصطفیٰ کا کہ اقبال نے کہا تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت بولے بلبل ہے جب آئے نازک ان کے ہزاروں چڑھتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ پھر بریلی کا مجدد وجد میں آتا ہے تو یوں کہتا ہے سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دان پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کے پسینہ مانگے میں کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ایسا پسینہ ہے مدینے والے آقا کا کہ اگر کسی دلہن کو لگا دیا جاتا تھا تو 7 پشتوں تک خوشبو آیا کرتی تھی، ایسا پسینہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس راستے سے نبی گزرتے تھے خوشبو سونگ کر پتہ لگا لیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی اعظم ہند محبت میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں مفتی اعظم ہند کہتے ہیں وقت اجل سر تیری چوک
दामन में छुपा हो तो फिर ताजु शरिया कलम उठाते हैं तो यूं कहते हैं मुस्तफा को रब ने वो इख्तियार अता फरमाया है, वो शान अता फरमाई है। आका की अजमत का आलम ये है कि जब मेरे नबी किसी को इख्तियार दे देते हैं तो देने वाला बना दिया करते हैं, बल्कि इतना देते हैं आला हज़रत कहते हैं जहां वानी अता कर दे। हुजूर ताजु शरिया कहते हैं जहां वानी अता कर दे, भरी जन्नत हिवा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। और फिर कहते हैं जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तो काम वो करो जो मुस्तफ़ा को पसंद है, काम वो करो जो मेरे आका को पसंद है। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। और तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी। और हमें करना है शहंशाह बता की रज़ा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, दौरान गुफ्तगू कोई गलत हो गई उसको माफ़ फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़े।